बेटा पाकिस्तान स्टडीज़ चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 20 ये हमारा 10वां चैप्टर जो इस किताब का आखिरी चैप्टर है उसका 20वां लेक्चर है और आखिरी लेक्चर है। यहाँ पर बेटा आपको जो लेक्चर डिलीवर किए गए हैं उसमें मैंने शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस इनकी तरतीब दी है। ऐसे तरतीब दिया है कि तमाम की तमाम चीज़ों को मैं कवर करूँ और इसमें जो शॉर्ट सिलेबस है उसके हवाले से मैंने कुछ लेक्चर्स तरतीब दिए हैं और ये 20 लेक्चर हमारे बने हैं। ये हमारा आज का आखिरी लेक्चर है, यानी ये लेक्चर जो है 10वां चैप्टर इसको हम इसमें कवर कर लेंगे। इस तरह आपके पास 1 से लेकर 20 लेक्चर पाकिस्तान स्टडीज़ के मौजूद हैं, जिसमें आपके सामने ये शेयर भी कर दिया गया है कि मटेरियल कौन कौन सा है। इसमें मटेरियल भी आपके सामने सिर्फ ये ऑडियो ही नहीं है कि सिर्फ आपको आवाज़ आ रही हो, इसके साथ साथ जो मटेरियल है वो भी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस तरह से ये तरतीब दिए गए हैं और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो बेटा आते हैं पहले सवाल पर जो पेज नंबर 56 पर है, आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद और अहदाफ बयान करें। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद दर्ज झैल हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। बेटा जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने पढ़ाए हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ चुके हैं, इसलिए आपने इनको मिस नहीं करना। आपने इन पर तवज्जो रखनी है और इनको अच्छी तरह से समझ लेना है ताकि आपके लिए ये चीज़ बेनिफिशियल हो। पाकिस्तान के बेटा ये ज़रा सुनिएगा दोबारा, इसकी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के मकासद, इसकी पहली हेडिंग है कौमी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़। ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे चुका हूँ ताकि आपके जहन में कोई नक्शा बन जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। कोशिश ये की है कि आपके लिए आसान सा काम हो जाए। पाकिस्तान के मुसलमानों ने अंग्रेज़ और हिंदुओं से इसलिए आज़ादी हासिल की थी कि वो एक आज़ाद कौम की हैसियत से आज़ादाना ज़िंदगी बसर करना चाहते थे। 1965 और 1971 की जंगें हमें अपनी आज़ादी की हिफाजत के लिए लड़ना पड़ी। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कौमी आज़ादी को हमेशा सबसे बुनियादी उसूल की हैसियत हासिल रही है। बेटा इसमें तवज्जो करने की बात यह है कि अगर हमें अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ता है और उसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ती है तो हम वो जान देने से भी दरेग नहीं करते। और इसी हवाले से अगर भारत ने हम पर हमला किया तो हमने उसका डट कर मुकाबला किया है। ये चीज़ हम करते हैं। इसके बाद दूसरी कौमों की हक़ खुद इरादियत की हिमायत। बेटा स्क्रीन पर आपके सामने ये सवाल मौजूद है, दूसरी कौमों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत। जो दूसरी कौमें हैं उनके हम हक़ खुद इरादियत की हिमायत करते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन की हम बात करते हैं, उनकी आज़ादी की हम बात करते हैं। पाकिस्तान ने न सिर्फ अपनी आज़ादी की हिफाजत की बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी किसी कौम ने आज़ादी का मुतालबा किया और हक़ खुद इख्तियारी के लिए आवाज़ उठाई, पाकिस्तान ने उसका साथ दिया। माजी में हमने कंबोडिया, जनूबी अफ्रीका, बोस्निया, लीबिया, इंडोनेशिया, अल्ट्रिया और बहुत से दूसरे अफ्रीकी और एशियाई ममालिक की तहरीक आज़ादी की हिमायत की। आज भी हम फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम की आज़ादी के लिए पूरी क़ुव्वत से आवाज़ उठा रहे हैं। बेटा इसके बाद आ जाती है बैनुल-अक़वामी ताउन। दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा से हम ताउन करते हैं और इसी सिलसिले में हम अपनी आज़ादी के अगले महीने ही अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर बन गए थे। यानी सितंबर 1947 में पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बना। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर की हैसियत से हमेशा इस बात की हिमायत की है कि मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाले झगड़ों को जंग के बजाय गुफ्त व शनीद के ज़रिए तय किया जाए, यानी बातचीत के ज़रिए हम मसाइल को हल करें। ऐसा नहीं कि हम बातचीत ना करें और उसके अलावा हम उनको मसाइल को हल करने की बात करें। नो, हम बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान ने दुनिया के कई ममालिक के दरमियान गुफ्त व शनीद के ज़रिए मसालिहत कराने में अहम किरदार अदा किया। मसलन पाकिस्तान ने मुस्लिम उम्मा अमन कमेटी के मेंबर की हैसियत से ईरान और इराक़ के दरमियान जंग बंदी कराने के लिए
مسلسل کوششیں کی. یہ بین الاقوامی تعاون ہے. اس کے بعد غیر جانبداری. ہم نیوٹرل ہیں، یعنی نہ تو ہم پارٹ ہیں امریکن بلاک کا اور نہ ہی ہم پارٹ ہیں رشین بلاک کا. ہم کسی بھی بلاک کا پارٹ نہیں ہیں. یہ ہے غیر جانبداری. دنیا کے ممالک کو دو بڑے بلاکوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے سوشلسٹ بلاک اور دوسرا ہے سرمایہ دارانہ بلاک. دو بلاک ہیں دنیا میں. اب ان بلاکس میں ذرا آپ توجہ کریں گے. یہ جو دو بلاک دنیا میں بنے ہوئے ہیں، ہم ان میں سے کسی کا بھی حصہ نہیں ہیں. عملی طور پر پاکستان کی یہ خواہش رہی ہے کہ قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے تمام ممالک سے دوستانہ تعلقات قائم رکھے جائیں. 1979 میں پاکستان غیر جانبدار تحریک کا ممبر بن گیا. علاقائی تعاون، ریجنل کوآپریشن. پاکستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ہمسایہ ممالک سے بہتر تعلقات قائم کیے جائیں. ایران اور ترکی کے ساتھ پاکستان علاقائی تعاون برائے ترقی RCD کے معاہدے میں شریک ہوا. اب اس ادارے کا نام ECO ہے اور وسطی ایشیا کی مسلم ریاستیں بھی ان کی ممبر ہیں. چین کے ساتھ پاکستان کے گہرے دوستانہ تعلقات ہیں. بھارت سے تعلقات بہتر بنانے کے لیے بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستان نے بھارت کو جنگ نہ کرنے کے معاہدے کی پیشکش کی تھی، لیکن بھارت نے اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا. عالم اسلام کا اتحاد، یہ بیٹا ہماری خارجہ پالیسی اس کے مقاصد ہیں، آبجیکٹوز ہیں. عالم اسلام کا اتحاد یعنی پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنے دوستانہ تعلقات اور مضبوط ترین تعلقات قائم رکھنے ہیں. دنیا کی مسلمان مملکتوں سے اتحاد کے رشتے کو مضبوط بنانا نظریہ پاکستان کا ایک اہم تقاضا ہے. قائد اعظم اتحاد عالم اسلامی کے زبردست علم بردار تھے. پاکستان کے آئین میں یہ بات ریاست کی بنیادی پالیسی کے طور پر درج کی گئی ہے کہ اسلامی ممالک سے پاکستان کے تعلقات کو خاص طور پر مضبوط بنایا جائے گا. اس وقت دنیا اسلامی ممالک سے پاکستان کے بہت گہرے دوستانہ تعلقات قائم ہیں. پاکستان اسلامی کانفرنس سمیت تمام بین الاقوامی اداروں کا نہایت اہم ممبر ہے. پاکستان نے ہمیشہ فلسطین، قبرص، کشمیر، آریٹریا اور بوسنیا غرض یہ کہ دنیا کے ہر حصے میں مسلمانوں کی آزادی کی تحریکوں کی حمایت کی اور انہیں ہر ممکن اخلاقی اور سفارتی مدد دی ہے. جی بیٹا، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلے پیج پر، اور اگلے پیج پر ہمارے پاس جو سوال آئے گا وہ ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ پاکستان اور ایران کے تعلقات، اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ آپ کی اسکرین پر سوال موجود ہے، اس کو ذرا توجہ سے سنیں گے. موجودہ پاکستان جس علاقے پر مشتمل ہے، اس کے ایران سے تعلقات کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تاریخ ہے. مسلمان صوفیہ کرام، بیشتر مسلمان مبلغین اور صوفیہ کرام جن کے وسیلے سے اس خطے میں اسلام کی روشنی پھیلی، ایران ہی کے راستے پاکستان آئے. ایران کی زبان فارسی مسلمان حکومتوں کے دور میں صدیوں تک ہندوستان کی سرکاری اور علمی زبان رہی. اسلامی اخوت، قائد اعظم نے بجا طور پر فرمایا تھا کہ اسلامی اخوت کی بنیاد پر جن ممالک کے ساتھ ہم تعلقات یعنی دوستی اور تعاون کی امید رکھ سکتے ہیں ان میں ایران سر فہرست ہے. پاکستان کو تسلیم کرنے والا ملک، پاکستان کو سب سے پہلے جس نے تسلیم کیا وہ ملک جو ہے ایران ہے. ایران نے سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کیا تھا. لیاقت علی خان کا دورہ ایران مئی 1949 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ایران کا دورہ کیا، جس کے جواب میں 1950 میں شہنشاہ ایران نے پاکستان کا دورہ کیا. معاہدہ بغداد 1955 میں پاکستان، ایران، ترکی اور عراق کے درمیان معاہدہ بغداد عمل میں آیا. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بحالی 1963 میں شہنشاہ ایران کی کوششوں سے پاکستان اور افغانستان کے منقطع سفارتی تعلقات بحال ہوئے. RCD معاہدہ
پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی بحالی 1963 میں شہنشاہ ایران کی کوششوں سے پاکستان اور افغانستان کے منقطع سفارتی تعلقات بحال ہوئے۔ RCD معاہدہ 11 جولائی 1964 کو پاکستان، ایران اور ترکی کے درمیان RCD نامی معاہدے کے ذریعے دوستی اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ ECO انقلاب ایران کے نتیجے میں چند سال کے تعطل کے بعد ان the year 1985 RCD کو ECO کے نام سے ایک نئی شکل دی گئی۔ ثقافتی تعاون 1965 میں پاکستان اور ایران کے درمیان ایک ثقافتی معاہدہ ہوا، جس کے تحت دونوں ممالک کے طلباء، اساتذہ، ادیبوں اور فنکاروں کو ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کرنے کا موقع ملا۔ ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں میں ایک دوسرے کے ثقافتی مراکز مستقل بنیادوں پر قائم ہیں۔ موقف میں ہم آہنگی پاکستان اور ایران نے کم و بیش تمام علاقائی اور بین الاقوامی معاملات، مثلا فلسطین، ایریٹریا، افغانستان اور کشمیر وغیرہ کے معاملے میں یکساں موقف اختیار کیا۔ تیل کی صنعت پر برطانوی تسلط مارچ 1951 میں جب ایران نے اپنی تیل کی صنعت کو برطانوی تسلط سے آزاد کرانے کی جدوجہد کی تو برطانیہ نے ایران کی ناکہ بندی کر دی۔ اس موقع پر پاکستان نے برطانیہ کے اس اقدام کی شدید مذمت کی اور ایران کی مکمل حمایت کی۔ کشمیر کے مسئلے پر حمایت اسی طرح 1965 اور 1971 کی پاک بھارت جنگوں میں ایران نے پاکستان کی بھرپور امداد کی۔ کشمیر کے مسئلے پر ایران کی ہر حکومت نے پاکستان کے موقف کی غیر مشروط حمایت کی۔ مشترکہ اقتصادی کمیشن کا قیام فروری 1973 میں ایران اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے ایک مشترکہ اقتصادی کمیشن قائم کیا گیا۔ زرعی آلات کے کارخانے معاہدے کے تحت ایران نے پاکستان میں ریلوے کی توسیع، ٹیکسٹائل، کیمیاوی کھاد، ٹائر سازی اور زرعی آلات کے کارخانے قائم کرنے کے لیے مالی امداد فراہم کی۔ جی بیٹا اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج پر۔ نیکسٹ پیج آپ کی اسکرین پر آنے والا ہے، وہ آتا ہے تو پھر آپ کو آگے میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ پیج آپ کے اسکرین پر آ گیا ہے، اس کو ذرا آپ دیکھیں گے۔ پیج نمبر 58 ہے آپ کے سامنے، اور اس میں مشرقی پاکستان کی جب علیحدگی ہوئی تو پاکستان کو لازمی سی بات تھی، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس میں بھی ایران نے پاکستان کی زر مبادلہ کی مشکلات کو دور کرنے میں مدد دی۔ تیل کی قیمتوں میں خصوصی رعایت، اب اگلی بات یہ آ گئی کہ تیل کی قیمتوں میں جو ہے وہ خصوصی رعایت دی گئی۔ تیل کی قیمتوں میں خصوصی رعایت کے علاوہ ماضی میں ایران کی مدد سے تکمیل پانے والے لاتعداد منصوبوں سے پاکستان کو بے پناہ اقتصادی فوائد حاصل ہوئے۔ پاکستان اور ایرانی انقلاب، ایران کے عوام نے شہنشاہ ایران کے استبداد اور اسلام دشمن پالیسیوں کے خلاف تحریک چلائی۔ بیرونی ملک سے ایرانی عوام کو سب سے زیادہ حمایت پاکستان سے ملی۔ فروری 1979 میں شہنشاہ ایران کا تختہ الٹ کر برسر اقتدار آنے والی انقلابی حکومت نے پاکستان کو فوری تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی۔ پاکستان اور ایران کا انقلاب جو تھا یہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد ایرانی انقلاب جو تھا اس کے نتیجے میں ہمیں فوری طور پر تسلیم کر لیا گیا۔ یہ تمام باتیں کرنی میں نے آپ کو کہ جی فوراً طور پہ ہم نے ایران کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے اس چیپٹر کا آخری سوال، اور وہ ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر ہم چلتے ہیں۔ آپ کے پاس سامنے اسکرین پر یہ سوال موجود ہے۔ دینی روابط، ایک تو بات یہ یاد رکھیے کہ مکہ اور مدینہ کے حوالے سے ہماری خصوصی محبت ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ اللہ کا گھر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک وہاں پر موجود ہے، اور ہمارے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے ہر مومن کے، ہر مسلم کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ سعودی عرب جائے، اللہ کے گھر کو دیکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے کی زیارت کرے، طواف کرے اللہ کے گھر کا، اور مسجد نبی میں نوافل اور نمازیں ادا کریں۔
پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں ہمیشہ ایک غیر معمولی گرم جوشی اور اخوت کا جذبہ کار فرما رہا ہے۔ بیت اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا جزو اول ہے۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے ہر مرحلے پر تمام مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر سعودی عرب کی حمایت کی۔ سعودی حکومت کی طرف سے بھی ایسے ہی جذبات کا اظہار کیا گیا۔ سعودی قیادت اور پاکستان۔ سعودی حکومت کے شاہ فیصل پاکستان کو اپنا دوسرا گھر قرار دیتے تھے۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد سعودی عرب سے ہمارے دینی روابط کی ایک خوبصورت اور زندہ علامت ہے۔ اقتصادی تعاون۔ 1967 میں پاکستان نے سعودی عرب کو دفاعی اور فنی امداد بہم پہنچانے کا سلسلہ شروع کیا۔ اب تک سعودی عرب کے لاتعداد طلباء پاکستان سے میڈیکل اور انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ماہرین سعودی عرب کی تعمیر و ترقی کے لیے مختلف شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اقتصادی منصوبے۔ پاکستان میں سعودی امداد سے سیمنٹ، کھاد، پولی ایسٹر اور اس کے ساتھ ساتھ پولی ایسٹر، فرٹیلائزر اور پاک سعودی جوائنٹ انویسٹمنٹ کمپنی، الجزیرہ بینک، فیصل بینک، یہ تمام کی تمام چیزیں سعودی عرب کے تعاون سے پاکستان میں چل رہی ہیں۔ نہایت محبوب اتحادی۔ تجارت کے میدان میں دونوں ممالک ایک دوسرے کو نہایت محبوب اتحادی کا درجہ دیتے ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان درآمد و برآمد کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ موقف میں ہم آہنگی اور اس کے ساتھ ساتھ موقف میں دونوں ملکوں کے ہم آہنگی ہے۔ تحریک پاکستان کے دور میں جب بہت سے عرب ممالک کانگریس کی ہمنوائی کر رہے تھے، سعودی حکومت اور عوام نے کھل کر مسلمانان ہند کے موقف کی حمایت کی۔ اس کے بعد تحریک پاکستان کے دوران حمایت، یہ بیٹا ذرا غور سے سنیں گے آپ، اس میں 1940 میں وزیر خارجہ کی حیثیت سے شاہ فیصل مرحوم نے مسلمانان ہند کے اس وفد کو مکمل تعاون کا یقین دلایا جسے قائد اعظم نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جی بیٹا اب ہم چلیں گے پیج نمبر 59 پر، اور اسی کویشچن کا جو کویشچن آپ کو پڑھایا جا رہا ہے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات۔ جی بیٹا اب ہم اس پہ چلتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے فوراً بعد سعودی حکومت نے پاکستان کو تسلیم کر لیا۔ 1951 میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعاون اور دوستی کا پہلا معاہدہ ہوا۔ 1954 میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے پاکستان کا دورہ کیا تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کا موقف۔ یہ بیٹا اس کو بھی آپ سنتے جائیں گے کہ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب نے کیا موقف اختیار کیا۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کی جنگ، ان میں سعودی عرب نے صرف سفارتی تائید پر اتفاق نہیں کیا بلکہ پاکستان کو ٹھوس مالی امداد بھی فراہم کی۔ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا۔ بنگلہ دیش کے مسئلے پر سعودی حکومت نے پاکستانی موقف کی حمایت کی اور اس وقت تک بنگلہ دیش کو تسلیم نہیں کیا جب تک خود پاکستان نے اسے تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کر دیا۔ افغانستان کی اخلاقی اور مالی امداد۔ افغانستان میں روسی جارحیت سے پاکستان کے لیے سنگین مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ 1980 میں اسلام آباد میں ہونے والی اسلامی وزراء خارجہ کی 11ویں کانفرنس میں سعودی عرب نے ان کے حل کے لیے نہایت مضبوط موقف اختیار کیا۔ اس طویل اور صبر آزما جنگ کے دوران سعودی عرب نے افغانستان اور پاکستان کی بھرپور اخلاقی اور امدادی جو امداد ہے وہ باہم پہنچائی تھی۔ اعلیٰ سطحی رابطے سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ابتدا سے ہی اعلیٰ سطحی روابط قائم رہے۔ بیٹا آپ کی اسکرین پر یہ تمام کے تمام جو میں لیکچر دے رہا ہوں، جو میں بول رہا ہوں، آپ کے سامنے سے کچھ آ رہا ہے۔ تمام سعودی سربراہوں نے پاکستان کے متعدد دورے کیے۔ پاکستان کے بھی کم و بیش تمام سربراہان مملکت و حکومت سعودی عرب کے دورے کرتے رہے۔ فروری 1974 میں لاہور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کو کامیاب بنانے میں شاہ فیصل نے کلیدی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد داخلی مشکلات کے حل میں تعاون۔ 1954 میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے پاکستان کا دورہ کیا
اور مہاجرین کی آباد کاری کے لیے خطیر رقم عطیے کے طور پر دی۔ پاکستان میں حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مصالحت 1977 کے متنازع انتخابات کے نتیجے میں پاکستان میں ایک عوامی تحریک چلی تو شاہ خالد نے ذاتی دلچسپی لے کر اپنے ایک نمائندے کے ذریعے اس وقت کی حکومت اور حزب اختلاف کے درمیان مصالحت کی کوشش کی۔ پاکستان میں نظام زکوٰۃ کے حوالے سے بھی پاکستان کے اندر سعودی عرب نے اپنی کوششیں کی۔ سعودی عرب نے پاکستان میں نظام زکوٰۃ کے قیام، عربی زبان کی ترویج اور قوانین کی اسلامی تشکیل کے سلسلے میں قابل قدر امداد دی۔ ستمبر 1978 میں شاہ فیصل خالد نے اپنے نمائندے کو پاکستان بھیجا تاکہ وہ اسلامی قوانین کی تشکیل اور نفاذ کے سلسلے میں حکومت پاکستان کی مدد کر سکیں۔ اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کا قیام سعودی تعاون کا ایک بہت بڑا عملی مظہر ہے۔ بیت اللہ کو باغیوں سے واگزار کروانا 1980 میں جب باغیوں نے بیت الحرام کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا تو پاکستان کی حکومت اور عوام نے اس پر سخت رنج و غم کا اظہار کیا اور بیت اللہ کو باغیوں سے واگزار کرانے میں پاکستانی کمانڈوز نے سعودی حکومت سے تعاون کیا۔ کویت پر عراقی جارحیت کے نتیجے میں جب سعودی عرب پر ایک ناخوشگوار جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان نے حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے اپنی فوج سعودی عرب بھیجی اور سفارتی سطح پر سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی ہر ممکن مدد کی۔ جی پاکستان کی مدد، ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 60 پر، اور یہ اب ہمارے پاس جو ہے یہ اس کا لاسٹ پیج ہے۔ اس کو بڑے ذرا توجہ سے سنیں گے۔ یہ ہمارے پاس بس 3 ہیڈنگز رہ گئیں، ان کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تھوڑا سا توجہ سے ذرا دیکھ لیجئے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ پاکستان میں زلزلوں کی تباہ کاریوں اور معاشی بحرانوں کے زمانے میں ہر مرحلے پر سعودی عرب نے دست تعاون بڑھایا اور پاکستان کو توقع سے بڑھ کر امداد دی۔ بین الاقوامی برادری، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دوستی اور محبت کے یہ رشتے ڈپلومیسی اور قومی مفادات کی ان تمام مصلحتوں سے بالاتر تر ہیں جن پر بالعموم بین الاقوامی برادری کے ملک اپنے تعلقات کی بنیاد رکھتے ہیں۔ سعودی عرب کی جڑیں پاکستان کے عوام کے دلوں میں ہیں۔ آج پاکستان میں مشکل سے ہی کوئی قابل ذکر شہر ایسا ہوگا جس میں فیصل چوک نام کا کوئی چوک اور شارع فیصل نام کی کوئی اہم شاہراہ موجود نہ ہو۔ بیٹا اس طرح سے چیپٹر نمبر 10 کمپلیٹ ہوتا ہے اور ہم نے اس بک کے تمام جو چیپٹرز ہیں ان کو کور کر لیا ہے۔ تو یہاں سے تک ہمارا جو مطالعہ ہے پاکستان اسٹڈیز کے لیکچرز تھے، جن کو ہم آڈیو اور ویڈیو لیکچرز کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہمارے تمام کے تمام لیکچر ہو گئے۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔